बदमाश है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में अर्तु साहब उस्मान को एक गार में ले आए थे और उस्मान बेहोश था। अर्तु साहब कहते हैं, मेरे सबसे प्यारे बेटे, अगर मैंने तुम्हारा इंतकाम ना लिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अली जज शिकार कर रहा था। अली जज कहता है, ये पहाड़, ये जंगल, ये नेमतें हमारे लिए तोहफा है। अर्तुरुल को मारने के बाद ये सारा शिकार हम हासिल करेंगे। अली जज कहता है, सबसे बड़ा शिकार तो अर्तुरुल है। फिर अली जज पूछता है कि शमन की तरफ से कोई खबर आई है? अर्तुरुल का बेटा कैसा है? क्या उसने उस्मान की रूह हासिल कर ली है? सुबोताई कहता है, शमन अपना काम जानता है, उसने ये काम कर लिया होगा। हमारे आदमी उसकी तरफ गए हैं। अली जज कहता है, अर्तुरुल के बेटे और शमन को कल सगोत बुलाओ ताकि अर्तुरुल का बेटा उसको ना पहचान सके। दूसरी तरफ अली जज के सिपाही शमन के ठिकाने पर पहुंच चुके थे। वहां की सूरत हाल देखकर चौंक जाते हैं। हर तरफ मंगोलों की लाशें पड़ी हुई थी। इसी दौरान अर्तुरुल के छुपे सिपाही बाहर आने लगते हैं। इस तरह वो मंगोलों को मार देते हैं। बामसी कहता, भाई मैं इनको मारते मारते थक चुका हूँ, लेकिन इनका तो खात्मा ही नहीं हो रहा, ये गिरोह की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। तुर्गुत कहता है, हम कल शाम तक यही रुकेंगे भाई। हेमा खातून और सरजान खातून कई कबीले वापस पहुंच चुके थे, लेकिन बिबोरक के आदमी उनका मरकजी हॉल के सामने इंतजार कर रहे थे। यनाल हेमा खातून को रोक कर कहता है, आपके लिए दाखिला बंद है। हेमा खातून कहती है, क्या मतलब है इसका? इतने में हेमा खातून भी आ जाती है। हेमा खातून कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन यनाल आगे से नहीं हटता। शर्मा खातून कहती, कई वाले इस मरकजी हॉल में दाखिल नहीं हो सकते। सरजान खातून कहती है, हमें अपने सरदार के खेमे में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। शर्मा खातून कहती है, ना तो अब ये आपका कबीला है और ना ही ये आपकी जगह, ये उमर कबीले के सरदार आला बिबोरक की जगह है। हेमा खातून कहती है, अपनी जुबान बंद रखो, ये मेरे सरदार सुलेमान शाह ने हमारे लिए छोड़ा है। यनाल गुस्से से कहता है, अपना वक्त जाया मत करो। शर्मा कहती है, अभी अली जज वाली कलीनें तैयार नहीं हुई हैं, जो हलागू खान को भेजनी है। सरजान खातून गुस्से से कहती है, हलागू खान जाए जहन्नम में। हेमा खातून सरजान खातून को रोक लेती है और कहती है, ये ऐसी बातें इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें गुस्सा दिलाए, हमारा वक्त भी आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तु साहब गार में नमाज अदा कर रहे थे। इसके बाद वो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो हर चीज जानता है, तो दिलों के राजों को जानता है। मेरा दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। तूने हजरत इस्माइल को चाकू से बचाया, हजरत इब्राहिम को आग से बचाया और हजरत यूसुफ को कुएं से बचाया। तो अपने गुलामों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। मुझसे मेरे बेटे का इम्तिहान मत ले। ये कहकर अर्तुरुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद लबके किले का मंजर दिखाया जाता है। सबोताई किले पहुंच चुका था। सबोताई कहता है, कमांडर अली जज कल तुमसे मिलना चाहते हैं। उरानुस कहता है, उन्हें हमारी शराब बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वो यहाँ आ सकते हैं। सबोताई कहता है, यहाँ नहीं, सोगोत में। उरानुस पूछता है, वहाँ क्यों? कमांडर सबोताई कहता है, वहाँ बहुत अहम मामला है। उरानुस कहता है, ठीक है। फिर सबोताई वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सरजान खातून बहुत परेशान थी और कह रही थी, मैं हैरान हूँ, लेकिन सलमान पता नहीं कहाँ गया होगा। फिर हेमा खातून हकीम हट्टू को कहते हैं कि हमारे सिपाहियों को कहें कि वो सलमान को तलाश करे, हो सकता है कि उमर कबीले के सिपाहियों से पहले उन्हें तलाश कर लें। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अर्तु साहब एक खत लिख रहे थे। इतने में उस्मान होश में आ जाता है। ये देखकर अर्तु साहब फौरन उस्मान के करीब आ जाते हैं। उस्मान पानी मांगता है। फिर अर्तु साहब उस्मान को पानी पिलाते हैं। इतने में अर्तु के सिपाही भी आ जाते हैं। अर्तुल कहता है, देखो उस्मान बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। लेकिन उस्मान खाली खाली नजरों से उन्हें देखने लगता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर बामसी भी अपना तारुफ करवाता है। दूसरी तरफ अली जज दोबारा सोगोत पहुँच जाता है। बिबोरक उसे खुशामदीद कहता है। अली जज कहता है, पहाड़ों और जंगल में रहने से मेरी रूह ताजा हो गई है, लेकिन मैं यहाँ फिर इन लानती पत्थरों में आ गया हूँ। सबोताई कहता है, अगर अर्तु हमारी मतलूबा चीज हमें दे दे तो हम इस जगह को तबाह करके यहाँ अपने खेमे गाड़ देंगे। अली जज कहता है, अब देखते हैं कि अर्तुल अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। अगर अर्तुल ने अपना वादा पूरा ना किया तो हम हर चीज को तबाह कर देंगे। तुमने बहुत जल्द अपना नया निजाम कायम कर लिया है बिबोरक, हर तरफ तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। बिबोरक कहता है, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता था, यहाँ के लोग डरे हुए थे। अली जज कहता है, यहाँ के लोग हमारे लिए बहुत मुनाफा बख्श है, लेकिन ये हमारे लिए काफी नहीं है। अली जज कहता है, हमें इनका एतमाद चाहिए। बिबोरक कहता है, वो कैसे होगा?
अली जज कहता है हम इनका मजहब तब्दील करवाएंगे। ये सब गोद कैंगरी को अपना खुदा मानेंगे। क्या ये मुश्किल है? अभी बोरा कहता है मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तुम कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रही हो। तुम उन लोगों के मजहब कैसे तब्दील करवाओगे जो अपना मजहब छोड़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे? वो लोग जो अपने कुरान और अजान के लिए अपनी जानें दे देते हैं, तुम उनका मजहब कैसे तब्दील करवाओगे? अली जज कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम हमारे दुश्मन हो। ये मत बोलो कि तुम भी हमारे साथ हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन लोगों के साथ क्या करना है। बिबोरा कहता है मैं ये जानता हूँ कि मैं आपका एतहादी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी की खातिर अपने बाप के खिलाफ भी जा सकता हूँ। दूसरी तरफ गार में अर्तु साहब कहते हैं बोलो बेटा। उस्मान कहता है मैं अर्तुबा का बेटा उस्मान हूँ, मैं कभी मंगोलों के खेल से नहीं डरता। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर उस्मान पूछता है हमारा कबीला कैसा है बाबा? मेरे भाई कैसे हैं? मेरी दादी का क्या हाल है? अर्तुल कहता है सब ठीक है मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो। इसी दिन दरगोश वहाँ से गुजरता है। अलीजा दरगोश के कहता है अंदर जाकर गोश्त पकवाओ, लेकिन तुम उसको हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा। दरगोश कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। फिर वो अंदर चला जाता है। फिर अलीजा और उसके सिपाही भी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अली जज अंदर चला जाता है। अली जज को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक मौलवी साहब खाना खाने में मसरूफ होते हैं। अली जज पूछता है ये कौन है? ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? बिबोरा कहता है ये सोगत के इमाम हैं। अली जज इमाम से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? इमाम साहब कहते हैं जी मैं जानता हूँ, मासूमों के कातिल, शहरों को तबाह करने वाला अली जज। तो फिर तुम खड़े क्यों नहीं हुए? मौलवी कहता है हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। हम सिर्फ अल्लाह की अतायत करते हैं और जालिमों के सामने झुकते नहीं हैं। हम सिर्फ अल्लाह की अतायत करते हैं और एक काफिर के लिए हम हरकत में नहीं आते। फिर अली जज कहता है हमारे इख्तियार और ताकत के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इमाम साहब कहते हैं मैं जिस ताकत और इख्तियार को जानता हूँ वो अल्लाह ताला की है और हमारे पैगंबर का इख्तियारात हैं। और जहाँ तक तुम्हारे इजाब की बात है, हम सिर्फ अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं जो इस दुनिया का खालिक है। ये सुनकर अली जज मुस्कुराता है और इमाम साहब की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। अब बताओ तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा? इमाम साहब कहते हैं वो अल्लाह जो मेरी शारक से भी ज्यादा करीब है। ये देखकर अली जज जो सबत हैरान हो जाते हैं। फिर इमाम साहब कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे लिए घर है, लेकिन हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। जितने ज्यादा तुम धोखेबाजी के शौकीन हो, हम उतने ही ज्यादा शहादत के शौकीन हैं। आज तुम अपनी फौज और अपने हथियारों से किसी भी इलाके को तबाह कर सकते हो, लेकिन सुर्ख रूह हम होंगे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। फिर अली जज खड़ा हो जाता है और कहता है ये किस तरह का दीन है, ये किस तरह का ईमान है? इमाम साहब कहते हैं हमारी रहनुमाई वो आयत है जो कहती है अल्लाह उनके लिए काफी है जो उन पर एतमाद रखते हैं। तुमने अपने आप को अल्लाह के अजाब के सामने खड़ा कर लिया है। फिर मोदी साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं तो बिबोरा कहता है मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए थे कि मेरा मतलब क्या था। अली जज कहता है जब तक हम इन लोगों के ईमान को नहीं तोड़ सकते तब तक हम यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आरतुर और उसके साथी गार में मौजूद थे। बामसी कहता है वो शैतान अली जज हमारा इंतजार कर रहा होगा सरदार, क्या हमें जाना चाहिए? आरतुर कहता है तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे बामसी, तुम लोग यही रहोगे, मैं अकेला जाऊंगा। तुर्गुत कहता है आप जाल की तरफ जा रहे हो सरदार। अर्तुल कहता है जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा तुम लोग यहाँ आसमान का ख्याल रखना। अब्दुल पूछता है इसके बाद हम क्या करेंगे सरदार, क्या हम सुगोत को वापस लेंगे? फिर अर्तुल एक नक्शा निकालता है और कहता है हमारा मकसद सिर्फ सुगोत को हासिल करने का नहीं है बल्कि अनातोल को हासिल करने का है और फिर हमारा अगला हदफ कुस्तुनतुनिया होगा। दूसरी तरफ सुगोत में उरानूस अपने सिपाहियों के साथ सुगोत पहुंच जाता है, तो मोहतात रहना। इसके बाद उरानूस वहां से चला जाता है तो अर्तुल सुगोत पहुंच जाता है। दरगोश कहता है उनके आदमी हर तरफ है हुजूर, ये आपको मारने की कोशिश करेंगे। किस्मत एक आदमी को उस मौत से बचाती है, ये कहकर अर्तुल आगे बढ़ने लगता है। सबोताई कहता है अपनी तलवार दे दो। अर्तुल अपनी तलवार से बता कर देते हुए कहता है इसे आखिरी मरतबा देख लो, क्योंकि जब अगली दफा ये म्यान से निकलेगी तो तुम्हारी मौत होगी। संदूक खोलते हुए सबोताई कहता है तुमने अपना वादा पूरा किया अर्तुल, आखिर तुम वो चीज ले आए जो हम चाहते थे, अब तुम इसके बदले अपना बेटा लेना चाहते होगे। ये सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। इतने में अर्तुल साहब के दो साथी मंगोलों के बेस में अंदर दाखिल होते हैं। फिर अली जब संदूक खोलता है तो उसमें धुआं सुखाने वाले शमन की निशानी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो सर गुस्से में आ जाता है।
ارتو صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹا حاصل کر لیا ہے۔ علی جج کہتا ہے تو تم نے سمن کو مار دیا ہے، اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ ارتو صاحب کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب تم مجھے مارنے کا ارادہ بنا رہے ہو، اب تمہارے خیال میں قیمت کون چکائے گا؟ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ میں دیر سے اس لیے آتی تھی کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ صدق رات جاز حیدرآباد میں مہار ایک بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ روزانہ صبح اسکول جاتی اور گھر واپس آ کر کاج میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن مہینہ اسکول تاخیر سے پہنچی تو ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا اور وقت پر آنے کی تاکید کی، لیکن اب تو روز ہی ہونے لگا۔ مہان سب سے آخر میں اسکول پہنچتی اور مجھ سے خوب ڈانٹ کھاتی، لیکن اصل وجہ نہیں بتاتی تھی کہ کہیں اسے بہانہ نہ سمجھ لیا جائے۔ پھر مہان پورے ایک ہفتے اسکول نہ ہی بچے مختلف باتیں کرنے لگے۔ وہ روزانہ ٹیچر سے لیٹ آنے پر ڈانٹ کھاتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسکول ہی چھوڑ دیا ہو، لیکن آخر ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد وہاں اسکول آ گئی۔ آج وہ کلاس میں سب سے پہلے آئی تھی۔ جلدی ہے۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی تو سب بچوں نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ مس نے سلام کا جواب دیا اور مہانہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ انہوں نے مہانہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ایسا تو تم روزانہ اسکول دیر سے آتی تھی اور آج پورے ایک ہفتے کے بعد آئی ہو، دل بھر گیا تمہاری چھٹیوں سے۔ اس غصے میں اسے ڈانٹی جا رہی تھی اور مہانہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مس سے کہا، مس میں آج کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہیں، مس نے غصے سے کہا۔ مس میں دیر اس لیے آتی تھی کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں۔ والد کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ناشتہ تیار کرنا اور ماں کو دوا دینے کی وجہ سے میں دیر آتی تھی۔ پھر ماں کا انتقال ہو گیا اور اس لیے کئی دن اسکول نہ آ سکی۔ آئندہ ہمیشہ وقت پر آیا کروں گی کیونکہ اب میں ماں کی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ مہانہ کی بات سن کر سبھی بچے افسوس کرنے لگے اور مس بھی بہت شرمندہ ہوئی۔ مہانہ یہ سب بتا کر زور زور سے رونے لگی۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے اضرار کی گردوں پر پھسلنے ہوئے اس کے پیٹ پر سوار ہو گیا اور اضرار انہیں لیے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے گھس گیا۔ ایک جنگل میں بندروں کا ایک ٹولی رہتی تھی۔ ایک ٹولی میں دو بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کی ماں باپ بھی ان کی طرح ان شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھے زراف بھی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی سیدھے سادے اور بھولا بھالا بچہ تھے۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گئے جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دوسرے چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیران ہونے لگے کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسے کوئی بھی جانور نہیں دیکھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چیرتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف اپنے پتے کھا رہے تھے۔ جلدی ہے، اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا
مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کا نام ہے کیا تم لوگوں کا نام کیا ہے؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا ہو کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم! نار کی جیسے گردن اور سدار کی جیسے پیر! ہمیں نہیں کرنی ایسی بے ڈھنگ کی جانور سے دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر جراف کو چرانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر جراف پر پھینک مارا۔ پھل جراف کے منہ پر لگا تو پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا جراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کینکے مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانے وہاں سے بھاگ گئے۔ جراف بیچارہ رونا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکا وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ تو وہ دونوں نے پیڑ جب دونوں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑ کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہوں نے اس طرح گھومتے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑی مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک درخت کے نیچے ایک شیر آ کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسے کھو کہ انہیں ایک بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر پیٹ ہوا مکھیوں کو اڑانے کے لیے پھرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر شرارت کوت کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگے۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کر ہنس رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپ سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج درج آوازوں میں ڈراتے ہوئے کہا کہ تم معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں، فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کی اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ برق ہو گیا اور اپنی پیر کی سمت کی طرح تیزی سے چھلانگے۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کے جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس نے تیز نوک دانت ان کی طرح ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتا ہوا بالکل ان کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارتیں دوری کی دوری رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپک گئے۔ شیر نے چھلانگیں تو بہت لگائی تھی لیکن جب شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ شیر نے
دوبارہ زبردستی چھلانگ لگائی۔ بندر کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی، وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تو ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئی تھی۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جائیں، اور نہ ہی اس درخت پہ کوئی کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرح کوئی مضبوط شاخ بھی جس پر وہ جا کر وہ بیٹھ سکے۔ یوں سمجھ لیا کہ شرارت اور نافرمانی بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہ دیا رہا تھا کہ کو ان کے کانوں میں دھمکی سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکلوا کر لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے کسی زرافے کا سر نکل رہا تھا، جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندر نے اس دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھا کہ آج وہی زرافہ ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زرافے کو اس دن کی شرارتیں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ زرافے نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہمیں تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زرافے کی گردن پر پھسلے ہوئے اس کے پیٹ پر سوار ہو گئے اور زرافہ انہیں لیتے ہوئے تیز رفتار سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کے پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زرافے کی پیٹھ پر سوار ہو کر دیکھا تو بندروں کو باہر نکلتا دیکھا تو اس نے ڈرائے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندر نے پیچھے کرتا ہوا شیر کو دیکھا تو اس کی چینخ نکل گئی اور وہ بری طرح چیخ چلا گا۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا تھا اور ٹکرایا جا رہا تھا۔ زرافے نے بندروں کو سمجھایا کہ دوڑنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکے۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسی ہی کی۔ زرافے نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زرافہ رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر آیا۔ تب زرافے نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا نا؟ آج دیکھ لو نا کہ ان کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کہنے لگ سکتے تھے، وہ دونوں کیا کہہ سکتے تھے۔ وہ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زرافے نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصبے کو۔ اب بعد سے تم دونوں میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ زرافے کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکتوں پر سخت غصہ آنے لگا کہ ان لوگوں نے اتنی اچھی اور پیاری زرافے کو کیوں ستایا تھا اور ان کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ ان دونوں نے اسی وقت زرافے سے معافی مانگی۔ زرافے نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں، اتنے بڑے دل والا۔ زرافے کی یہ بات سن کر ان دونوں شرارتی چوہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور نہ کسی کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ انہوں نے زرافے سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے اور نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے۔ آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کو یہ بات سن کر زرافے کی بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنستے خوشی ساتھ رہنے لگے۔
کھیتی باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کتنا کچھ کما لیتے ہو۔ حریم خان نر تھا۔ کراچی باہر میں ہے۔ حیدرآباد و دکن سے 7 میل دور کوکلینڈا نامی ایک شہر ہے، جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ علاقے کی نماز سیر کرتی ہوئی وہاں سے گزری۔ کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب نے سوچا کہ کسان سے اس کی خیر دریافت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اترے اور کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا، کیوں بھیا، کھیت باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کچھ کما لیتے ہو، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا، فائدہ کیا جناب، فصل کاٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ نواب نے پھر پوچھا، اچھا تو ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، ایک حصہ تو حکومت کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ ادھار دینا ہو، اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔ نواب کو کسان کی یہ عجیب و غریب بات سن کر بہت تعجب ہوئی۔ حیرانی سے پوچھا، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، صاف صاف بتاؤ، تم قرض چکاتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو؟ ایسا کون سا قرض ہے جو ہر فصل پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ کون ہے جسے تم ہمیشہ قرض دیتے ہو اور پھر ایک چوتھا رقم تم یوں ہی اڑا دیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک ساہوکار سے رقم ادھار لی تھی۔ والد کے مرنے کے بعد اس کا سود میں ادا کرتا ہوں، ایک حصہ ٹیکس دے کر، دوسرا حصہ ادا ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ کیسے ادھار دے دیتا ہوں۔ نواب نے پوچھا۔ کسان نے کہا، یہ مجھے اپنی 2 لڑکوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھے پر خرچ کریں۔ کیوں؟ نواب نے پوچھا، اور یہ ایک حصہ فضول کیوں رکھ دیتے ہو؟ کسان نے کہا، میری ایک لڑکی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جہیز کے بنا شادی نہیں ہوتی، اور جہیز ایک فضول رسم ہے۔ چوتھا حصہ اس کے لیے جہیز کے لیے رکھتا ہوں۔ میرے نظر میں یہ رقم لٹا رہی ہے۔ نواب اس کی متعدی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور ایک بڑی رقم اس سے انعام کے طور پر دے کر رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر اسلم کے ابو کی آنکھوں آنسو سے بھر گئیں اور انہوں نے جواد کے ابو کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس سے اسلم اور جواد کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ تو بھی صدیق جرہ والا اسلم ایک غریب لیکن نہایت ہونہار طالب علم تھا۔ اس کے والد ایک معمولی سی دکان پر کام کرتے تھے۔ ان کی تنظیم بھی کم تھی۔ اسکول میں اسلم کا ایک دوست جواد تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز اسلم کے والد سڑک کے حادثے میں زخمی ہو کر معذور ہو گئے۔ اگلے دن اسلم اسکول گیا تو کسی بھی کام میں اس کا دل نہ لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن پریشان بیٹھا رہتا۔ اس کے دوست جواد نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، اسلم کیا بات ہے، تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ جواد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔
اسلم ٹالنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مخلص دوست ہوں، میں ضرورت تمہاری مدد کروں گا۔ جواد سے اپنے دوست کی پریشانی دیکھنا گئی۔ اس نے پھر پوچھا۔ اسلم نے سوچا کہ وہ اگر جواد کو اپنا سارا مسئلہ بتا دے تو شاید اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ اسلم نے اپنے ابو جان کے بارے میں ساری بات جواد کو بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کا والد کا تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی۔ جواد کو اسلم کے والد کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے دوست، تم پریشان مت ہو، میں اپنے ابو سے بات کروں گا، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ جواد نے اپنے گھر پہنچا اور اپنے ابو کو اسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہ سب کچھ جان کر جواد کے ابو کا دل بھی غم سے بھر گیا اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ اچانک اسلم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم نے دروازہ کھولا تو سامنے جواد کے اپنے ابو کے ساتھ کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کے اندر لے آیا۔ جواد کے ابو نے بات شروع کی اور اسلم کے ابو کی تسلی دی۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے گھر کے خرچ کی طرح سے بے فکر ہو جائیں۔ دوا کا خرچ اور اسلم کی فیس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر کا پورا طرح سے خیال رکھیں۔ یہ سن کر اسلم کے ابو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور انہوں نے جواد کے ابو کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے اسلم اور جواد کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ ببلو نے روزہ رکھنے کی ہاں کی کہ سب گھر والوں کا لاجواب کر دیا۔ محمد علیم نظام اپنی امی جان میں روزہ نہیں رکھوں گا، امی جان کی آواز پر ببلو چلایا۔ لیکن بیٹا، آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہونا چاہتا ہے اور پہلا روزہ ہر بچے کو رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام روزے رکھنے کے بچے اپنے اللہ کو خوش اور راضی کریں۔ امی جان نے ببلو کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، امی جان، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے تو کیا بڑے لوگ بھی روزہ نہیں سے اچکتے ہیں، اور میں تو صرف ابھی 10 سال کا ہوں۔ بیٹا، 10 سال کی عمر میں ہر بچے کو فرض روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر امی جان، میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں۔ امی جان نے ببلو کو اس بات پر ناراض ہو کر کہا، دیکھو بیٹا، جو بچے یا جو لوگ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو خود بخود ہی ان میں اتنی سخت پیدا ہو جاتی ہے کہ سحرائی کے وقت سے لے کر افطاری تک انہیں روزہ کچھ نہیں کہتا، بلکہ جب بچے اور بڑے روزہ رکھتے ہیں تو انہیں ایک قسم کا روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ببلو نے کسی حد تک اپنی امی جان کی بات سے اتفاق مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو امی جان، روزہ رکھنے کے لیے تو بھی ساری عمر پڑی ہے، میں نے گرمی سردی میں اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اسکول کے کام بھی 5-6 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں، پھر سخت دھوپ اور حبس میں گھر واپس آ کر کسی طرح میں روزہ برداشت کروں گا۔ اگر آپ نے مجھے روزہ
رکھوانا ہی ہے تو پھر ایک ماہ کے لیے اسکول سے مجھے چھٹی لے دیں۔ میں روزے کی حالت میں گھر میں بیٹھ کر یا لیٹ کر سارا دن گزار لوں گا، یوں آپ کو بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ امی جان ببلو کی یہ بات سن کر قدرے غصے میں آ گئی اور انہوں نے ببلو کو بات کاٹتے ہوئے اسے کہا، ببلو دیکھو ببلو میاں، تم اکیلے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمان بچے اپنے اسکول میں تمہارے جیسی عمر کے مطابق جاتے ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں اور تمام زندگی کے کام بھی کرتے ہیں۔ اسکول کے کام کے علاوہ سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ساتھ گھریلو کام کاج میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ خوش و خرام اور تازہ دم رہتے ہیں۔ پھر تمہیں کیا بات ہے کہ تم ایک روزہ بھی نہیں رکھنے کو کہہ رہے ہو؟ 30 روزے تو دور کی بات۔ امی جان کی یہ سبق آموز باتیں سن کر ببلو کو کچھ شرمندگی ہوئی اور اس نے امی جان کی باتوں میں اپنی بہانی ڈالتے ہوئے قدرت خوشی سے کہا کہ دیکھو امی جان، آپ کو روزے کے متعلق باتیں مجھے دل و دماغ میں شرارت کر گئی ہیں اور میں ان باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج پہلا روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ سارے روزے پورے کر کے اپنے اللہ، امی ابو اور بہن بھائیوں کو بھی خوش کروں گا۔ ببلو نے روزے رکھنے کی ہاں کہ سب گھر والوں کو لاجواب کر دیا۔ عامر بری صحت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ ذرا خواں عوام مظفر گھر عامر ہمیشہ اپنے والد کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت پر بہت تنگ تھے۔ وہ دن کے سارے جمع پوچھ ایک نشے کی بری عام میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کے وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم مداری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتے اور شام کو واپس لوٹ آتے، لیکن عامر بری صحت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے کچھ سمجھایا لیکن اس کے کان پر جوش تک نہ رنگی۔ اس کے دوست اس کے گھر والوں کے خلاف وفات ہوئے اور ان کی باتوں میں آ جاتے۔ ایک روز عامر نشے کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلایا کہ اپنے والدہ سے کھانا منگوانے، تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر اس نے کسی کو ایک بات نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، پہلے کام کر، رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بھڑک ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچے تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مار کر وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ
گلی میں بے ہوش پڑا تھا، تب چاچا کرم داد کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے ہسپتال لے گئے۔ اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کا بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عامر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکر لگ گئی تھی۔ اس کی والد بہت خوش ہوئی، لیکن جب عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔